प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज 3 से 4 खबरों पर बात करेंगे। एक खबर जिस पे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। और साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको नज़रबंद कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया है और बताया नहीं जा रहा। दूसरी खबर, एक प्रोग्राम किया कि आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया और उनसे तफ्तीश हुई। उस पे कुछ लोगों ने कुछ सवाल उठाए और कुछ नई डेवलपमेंट्स है, उस पे भी बात करेंगे। इसी के साथ कराची का नया मेयर मुंतखब हो गया है, लेकिन मेयर के इलेक्शन में एक बड़ा झगड़ा देखने को मिला है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच बहुत कन्फ्रंटेशन पाई जाती है। धांधली का एक शोर उठा है। इसमें ये क्या चल रहा है? और एक और ख़बर, चौधरी परवेज़ इलाही बहुत ही बुरे हालत में हैं और उनको कहीं कुछ हो ना जाए, वो किन हालों में हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात किए लेते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स किए गए और ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं, लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी, ये कहते हुए लोग नज़र आ रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को अनकरीब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और फिर उनसे तफ्तीश की जाएगी और फिर इन्वेस्टिगेशन होगी और इस तरह की सारी। आपको पता है कि जो जब हम बात करते हैं अपनी रीसेंट पास्ट में और जो पॉलिटिक्स और जो सियासत अब तब से लेकर अब तक चलती चली आ रही है, उसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें की जा रही। तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी की खबर अचानक सामने आती है और कुछ लोग ये बताते हैं कि उनकी तो गिरफ़्तारी हो गई है और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और फिर उसी के साथ ये भी पता चलता है कि नहीं, वो नज़रबंद किए गए हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जब थोड़ी रिसर्च की तो पता ये चला कि जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ साहब ने ये बताया कि उनकी मुलाकात हुई है जनरल फैज़ हमीद से और जनरल फैज़ हमीद अपने इलाके में मौजूद थे उस वक्त जब उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी चकवाल से है तो वो वहाँ पर गए हुए थे और जनरल फैज़ हमीद के रिश्तेदारों में किसी की मौत मरने के ऊपर ताज़ियत के लिए उनका जाना हुआ और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जनरल फैज़ हमीद के साथ। तो उन डिटेल से तो हमें ये पता चलता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, जनरल फैज़ हमीद की कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई, ना तो उनको गिरफ़्तार किया गया है और ना ही उनको नज़रबंद किया गया है। वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस तरह की तो कोई सिचुएशन है ही नहीं वहाँ पर। और फिर और भी जो तफसीलात थी उसमें वो ये पता चला कि वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे और उस पे वहाँ पे सियासत पर भी बातचीत हुई, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने किसी भी किस्म की सियासत पर बात करने से गुरेज़ किया। बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ टच हैं, उनको सियासत का कुछ नहीं पता इस वक्त क्या सियासत चल रही है। और कोई भी वहाँ पर, क्योंकि सियासी बातें भी हुई होती हैं और ख़ास तौर पर जब आप उन एरियाज़ में जाते हैं कि जहाँ पर गांव का माहौल है तो वहाँ पे तो जो बरादरी सिस्टम भी होता है तो बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं। तो ये बताया गया कि वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन और वो तमाम लोग सियासत पर भी बात कर रहे थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने किसी के साथ भी सियासत पर ना तो गुफ्तगू की और फिर उन कई लोगों ने उनकी कुछ वीडियोस जो है वो भी कोई पिक्चर्स या वीडियोस इस तरह की बनाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर भी मतलब ये कि ये पिक्चर या वीडियो क्यों बन रही है। तो फिर वो जो वहाँ पर साहब मौजूद थे उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इसलिए बनाई जा रही है कि कहीं पर अपलोड की जाए और इसके ऊपर बातचीत की जाए। फिर ये भी बात हुई कि जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जाता है तो फिर वो रेटिंग मिलती है, इस वजह से भी ये नाम लिया जाता है। लेकिन ये तो खैर सब बातें जो हैं ये सानवी हैं, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनकी कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई और वो आज़ादी से जिस तरह पहले ज़िंदगी बसर कर रहे थे वैसे ही वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं रिटायरमेंट के बाद और अपनी जो भी घरेलू मसरूफियात हैं उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर इस तरीके से उड़ जाती हैं और बाद में पता ये चलता है कि नहीं, ये तो खबर ही गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस ऐसे ही है। अब आपको पता है आजकल की सियासत के हालात जो हैं, बल्कि जो आजकल के मीडिया के हालात हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कल एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनसे तफ्तीश की गई है यूके की अथॉरिटीज़ की तरफ से। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया था अपने प्रोग्राम में कि मैंने तब तक प्रोग्राम नहीं किया इस खबर पर जब तक सोशल मीडिया पर उनके लॉयर की वीडियो अपलोड नहीं हो गई। जब उनके लॉयर की वीडियो सामने आ गई तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हाँ, उनको गिरफ़्तार किया गया है
انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے رابطہ کیا ہے. پھر انہوں نے ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے سورسز ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہاں گرفتاری ہوئی ہے، تفتیش ہو رہی ہے. اور وہ اس کے اندر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کر سکیں اور ان کو چھڑانے کے لیے جا سکیں. ایسی بہت ساری باتیں میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں کی تھی. اچھا، پھر یہ سامنے آیا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو صرف ڈیٹین کیا گیا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو بلایا گیا تھا صرف. تو دیکھیے، ہم نے تو جو بات کی وہ جو بھی ہے، ان کو بلایا گیا صرف اور سوال جواب کیے گئے. تو اوکے، اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو ان کے لائر کی بات چیت آنے کے بعد ہی اس پر پروگرام کیا، ورنہ تو میں ایسے اس میں اس ایشوز پر پروگرام ہی بہت کم کرتی ہوں. تو باقی یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹس اس کے بعد آ کر انہوں نے جو ٹاک کی اس کے پر باقی ہم نے بات کی تھی. اس کے علاوہ تو بات ہم نے کی بھی نہیں تھی، صرف وہ جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب یہ سب کچھ کیا سامنے نظر آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے وہاں پر اور بہت سارے جو ہیں وہ جرنلسٹ بھی موجود ہیں اور بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. آفتاب اقبال بھی یہاں سے وہاں پر جا چکے ہیں اور اب خاموش ہیں وہ بھی. اور اسی کے ساتھ کچھ اور یا مقبول جان صاحب بھی. ابھی کچھ دن پہلے جو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ذرا پروگرام میں آ جائیں، کیونکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے نا، پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگوں کو سے بات ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ پتہ چلا کہ وہ تو باہر ہیں، اور یا مقبول جان صاحب بھی ملک چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں، وہ بھی باہر ہیں. تو بہت سارے وہاں پر اب پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ اور پرسنالٹیز موجود ہیں. اور جیسا کہ یہاں پر یہ چلتا رہا کہ کیسز جو ہیں درج ہوئے ہیں، تو بہرحال اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. اگلی خبر ہے کہ کراچی کے نئے میئر منتخب ہو گئے ہیں اور وہ ہیں پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب. پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سے. جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان مقابلہ کر رہے تھے مرتضی وہاب کا، اور اس دوران بہت زیادہ کنفرنٹیشن دیکھنے کو ملی ہے. اس الیکشن کے بعد اور مرتضی وہاب کے میئر بن جانے کے بعد ایک ایسی کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور بہت ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ یہ کنفرنٹیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. اس میں یہاں تک ہم نے دیکھنے کو ملا کہ الیکشن سے پہلے اس طرح کی کیمپین چلتی رہی جس میں مہاجروں کو ننگا بھوکا تک کہا گیا. پیپلز پارٹی کے ہی ایک سپورٹر نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ جو مہاجرین جب انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان ننگے بھوکے مہاجرین آئے تھے تو ان کو سر چھپانے کو جگہ سندھیوں نے دی تھی، یعنی وڈیروں نے، اور یہ یہاں کے لوگوں نے ان کو جگہ دی تھی. پھر اس کے اوپر تو ایک ایسا ہنگامہ ہوا، اور اس میں کیونکہ پنجابیوں کا نام بھی استعمال کر لیا گیا تو پھر آ کر پنجابی بولنا شروع ہو گیا کہ ہمارا نام کیوں لیا ہے تم لوگوں نے. اور اس کے اوپر یہ ہونے لگ پڑا کہ اگر مہاجروں کو بھی آپ ننگا بھوکا مہاجر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے جو ہے وہ بنگالیوں کو ننگا بھوکا کہہ کے جو ہے وہ الگ کر دیا گیا، تو پھر باقی بھی جن کو آپ ننگا بھوکا کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی پھر آپ الگ کر دیں. یعنی بہت جھگڑا دیکھنے کو ملا. اور اس الیکشن پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑی. اب دیکھیں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ کچھ اس طرح کی چیزیں کی گئیں، پہلے ایسے پیرامیٹرز لیے گئے، کوئی قوانین بھی ایسے بنائے گئے کہ پیپلز پارٹی کا ہی میئر جیتے، کسی اور کو جگہ نہ ملے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک اور الیکشن ہوا تھا جو کہ کشمیر میں ہوا تھا، آزاد کشمیر میں، اور اس میں بھی ایک کنفرنٹیشن دو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں دی تھی اور یہ جھگڑا سامنے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اندر دھاندلی کی ہے اور یہ کچھ ہوا. اس میں بھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، سب ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو الیکشن کی بہت زیادہ جلدی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر جیت جائیں گے اور ان کے بڑے حق میں جائے گا، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو. جبکہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے، یعنی نواز شریف کی پارٹی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو کنفرنٹیشن ہے اور جو سیاست ہے اور جو ہنگامی صورتحال ہے جس میں کیسز چل رہے ہیں 9 مئی کے اس ایونٹ کے بعد، ان واقعات کے بعد، تو پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے. پہلے تو گرفتاریاں ہونی چاہیے اور عمران خان اور ان کے سپورٹرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، سزا ملے، اور جب یہ سکون ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن ہو. اب دیکھیں یہ ایسا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کسی کے حق میں نظر آ رہا ہے، کسی کے خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں پر کراچی میں کہا جا رہا تھا کہ دراصل جو جیتنے کا ایک مارجن نظر آ رہا تھا وہ دوسری طرف کے کینڈیڈیٹ کو تھا، تو یہ جو جیتا گیا ہے یہ والا الیکشن، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو. تو اگر ایسا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایسے حالات ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر دیکھیے نا، ایک ایسی پارٹی کی طرف سے جو کہ بہت الیکشن ریفارمز کی بھی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی سب سے بڑا علم اٹھانے والی جو پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے.
تو اس سچویشن میں اس طرح کے ایسی پارٹی کے اوپر الزامات آنا اور پھر لگاتار 2 الیکشن کے بیچ، اور یہ اب میئر کے الیکشن پر تو یہ تو بڑا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ اس وقت کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے یہ بڑھتی چلی جائے. یہی وجہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹیز کے بیچ پھوٹ پڑ گئی ہے، جس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ تو کوئی تیسرا فائدہ اٹھا لے. اب تیسرا فائدہ اٹھانے کی بات تو ہم پہلے ایک ہی فریق کی کیا کرتے تھے، جناب تیسری قوت نے فائدہ اٹھا لیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی بھی موجود ہے جس کا سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروایا جائے. تو کیا اس طرف سے بھی یہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے پھر آگے پیرامیٹرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں یا سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ کیسے دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز تو پھر اس کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات ہے پھوٹ پڑ گئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے جو ہے وہ کیسے نکل کر آگے آتے ہیں. یہ تو ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن اسی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گوگل ہے، گوگل ڈوڈل، جب آپ گوگل اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کنٹری کے حوالے سے جو وہ سم ٹائمز اس کے اوپر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ ان کا پورا ایک سامنے آتا ہے فیچر. تو گوگل ڈوڈل نے پاکستان کے گوگل نے بیلٹ باکس اور پاکستان کا فلیگ یعنی الیکشن یہ فیچر بنایا کل کے روز، اور آج بھی چل رہا ہے اور کل بھی یہ چلتا رہا کہ 2023 میں پاکستان میں الیکشن ہے اور ہونا چاہیے. یہ ایک ریمائنڈر تھا گوگل کی طرف سے. تو اس کے اوپر پھر بہت اس کو شیئر بھی کروایا گیا اور بات کی گئی کہ دیکھیں یہ تو گوگل بھی کہہ رہا ہے، دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکشن ہے 2023 میں، یاد رکھیں اس کو بھول نہ جائیں. تو چلیں ایک آخری خبر کی پر اب ہم بات کیے لیتے ہیں اور وہ ہے چودھری پرویز الہی کی. چودھری پرویز الہی کی ایسی ویڈیوز اور پکچرز سامنے آئی ہیں جس سے وہ بہت بری حالت میں نظر آ رہے ہیں. یعنی ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو صدیوں کے بیمار ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں پر ان کے کھڑے تک ہونے کی جگہ نہیں ہے. اتنا وہ چھوٹا سیل ہے اور اس میں وہ پوری طریقے سے پاؤں پھیلا کے بیٹھ تک نہیں سکتے. اور انہوں نے 10 دن سے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے 10 دن ہو گئے ہیں کہ کپڑے نہیں بدلے، ایک ہی شلوار قمیص میں وہ نظر آئے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کی وہ بھی اس میں کافی اور ٹیسٹ بھی ہونے تھے، لیکن ان کو ان کی صحت کی بنا پر جو ڈاکٹر نے اور ٹیسٹ آ کر کرنے تھے وہ بھی پورے نہیں کروانے دیے. اور ان کی ایسی ادویات یا میڈیسنس بھی ہیں جو کہ ان کو چاہیے لیکن وہ نہیں دی جا رہی. تو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت مشکل حالات میں رہ رہے ہیں. اور دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا شاید اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کئی تو ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، جیل جا کے آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک عرصے سے اس طرح کی انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی. چودھری پرویز الہی کیونکہ ہر گورنمنٹ میں وہ ہوتے ہیں شامل اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی وہ کر لیتے ہیں، ان کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ. تو اس بنا پر جیل ان کے لیے ایک یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے بھی، اور ویسے تو آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے اس وقت اندر ہیں جیسے کہ شہریار آفریدی کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس کے ایک کچھ پیرامیٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ کیا گیا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں عام لوگوں کے ساتھ تو عام لوگوں کے لیے بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے ساتھ یا ان کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہو ایسا کیا جائے گا تو تب بھی آواز تو اٹھانی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. تو چودھری پرویز الہی کی اس سچویشن میں تو چودھری پرویز الہی کب تک یہ مشکل برداشت کر سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے جیل میں رہنا اور اس حالت میں رہنا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا جلدی ٹوٹ جائیں گے، یا پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا دامن تھام رکھا ہے. کیا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی نہیں، چانس پی ٹی آئی کا ہی ہے، کوئی ایسی بات ہے. جو بھی ہے چلیں دوبارہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. ابھی اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.